कर्नल कदाफी शहीद ने अपनी तेल की दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामी अफ्रीकी हत्ता के फिलिपाइन जैसे दूर दराज ममालिक में अमरीका मुखालफ सियासी और गुरीला तंजीमों की इमदाद के लिए वक्फ कर दिया हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन काज के लिए सबसे ज़्यादा काम कदाफ़ी ने ही किया था। कदाफ़ी भुट्टो साहब का बहुत बड़ा शदाई और पाकिस्तान के अवाम से दिली मोहब्बत भी रखता था। पाक फ़ौज की पेशावर महारत से भी बहुत मुतासर था। अपने कई बयानात में उसने पाकिस्तान की लीडरशिप और पाक फ़ौज की तारीफ़ करते हुए कहा कि भुट्टो जैसा लीडर और पाकिस्तान जैसी फौज अगर अरबों के पास होती तो इसराइल कभी मार्ज़ वजूद न आता। कज़ाफ़ी कहा करता था कि जिन मिग तैयारों से पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइल के फैंटम्स को मार भगाया, ये दलील है कि पाकिस्तान के पास माली वसाइल हों तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बनकर मुस्तकबिल में इस्लामी ममालिक को लीड कर सकती है। यही वजह थी कि कज़ाफ़ी पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए था, लेकिन बदकिस्मती से ज़िया के मार्शल के बाद कज़ाफ़ी के सारे ख्वाब टूट गए। कज़ाफ़ी का ख्याल था कि भुट्टो को CIA की हिमा पर चंद खाइन जर्नैलों ने इक़्तिदार से सिर्फ इसलिए हटाया है कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत न बन पाए, क्योंकि कज़ाफ़ी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा फ़िनांस किया हुआ था। इसलिए हर सूरत में पाकिस्तान में ज़िया हुकूमत का तख्ता उल्टाकर ऐसी हुकूमत का ख्वाह था जो भुट्टो की तरह लीबिया से गहरे मरासम के साथ साथ एटमी मामलात में तावन कर सके। कज़ाफ़ी हर सूरत में ज़िया हुकूमत का खात्मा चाहता था। इसके लिए उसने पाकिस्तानी फ़ौज में भी ज़िया मुखालिफ अफसरान से खुफिया तौर पर राब्ते किए हुए थे। कौसर अली शाह गालिबन सबसे पहला पीपल्स पार्टी का रुकन था जिसने लीबिया में नौकरी की सूरत में सियासी पनाह हासिल की थी। इसने लंदन में भुट्टो बरादरान से लीबिया आने और पाकिस्तान में तब्दीली के लिए कज़ाफ़ी की मदद और राब्तों का मशवरा दिया, लेकिन इसकी ये कोशिशें कामयाब न हो सकीं कि इन दिनों भुट्टो बरादरान बहुत मसरूफ़ थे और अक्सर बरतानिया से बाहर होते थे। इस दौरान पाकिस्तान से बहुत से लोग जिनमें डॉक्टर कनीज़ यूसुफ, फरहंदा बुखारी, सरदार मज़र और उस्मान खालिद वगैरह का इनकलाबी टोला लीबिया से अपने राब्ते बहाल कर चुका हुआ था, जिसका मकसद पाकिस्तान में तालिबा, दानश्वर, अस्करी मजदूर और पीपल्स पार्टी के तरक्की पसंद और हमदर्द अफराद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम करना था जो लीबिया की मदद से पाकिस्तान में ज़िया हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक का हिस्सा बन सके। गो कि पाकिस्तान में ये वक्त इंतहाई मुश्किल था कि ज़िया के खिलाफ किसी भी तहरीक को मुनज़्ज़म किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद ज़िया के खिलाफ जो अनासर मुश्किल तरीन हालात में भी बरसरे पैकार रहे, बदकिस्मती से वो गुमनाम शहीदों के ज़ुमरे में भी शुमार नहीं हुए, जो कि एक कौमी अलमिया है कि फलाही मकसद और मुआशरे की बहबूद के लिए अपनी तमाम तर खुशियों तमन्नाओं को कुर्बान कर देने वाले कामयाब अफराद को फरामोश कर दिया गया। इस पर इस पुरखतर तहरीक में मज़हर अली, फरहंदा बुखारी, कनीज़ यूसुफ और दीगर अफराद की काविशें काबिल सताइश हैं, मगर मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि मेरे सियासी उस्ताद जिनसे मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया है, जनाब मोहतरम तनवीर ज़मान खान साहब ने भुट्टो साहब की फांसी से कबल और बाद में ज़िया हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद में इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से तरक्की पसंद नज़रियाती वाबस्तगी से लेस होकर भरपूर काम किया हुआ है। तालिबा की सियासत हो या बलदियाती इंतखाबात हों, ज़िया हुकूमत के खिलाफ वॉल चॉकिंग हो या कोई पम्फलेट की तहरीर इशात और तकसीम का मसला हो, तो खान साहब हर दम पेश पेश रहे। लेट 70s में PSF और दीगर जमात मुखालिफ तलबा को मुत्तहिद करके जमात की गुंडागर्दी की दहशत को चैलेंज करना, जमात के गुंडों को शहीद चौधरी आजम, अरशद अवान, आसफ भट्ट, अहमद कुमाल, तारक चीमा जैसे बहादुरों के हाथों रुसवा करवाना, उनको मफरूरी के दौरान महफूज
کھانے فراہم کرنا، اور جب پولیس و انٹیلیجنس اداروں کی ضیاء نے ان افراد کی ہر صورت میں گرفتاری کا حکم دے دیا تو تنویر زمان خان ان سب کو ہمارے گھر لے آیا، جس پر میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ نے ان موسٹ وانٹڈ کو یہاں لا کر غلطی کی ہے، کیونکہ ہمارا گھر تو پہلے سے ہی ضیاء مخالف سرگرمیوں کا مرکز ہے اور پولیس کی نگاہوں میں بھی ہے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ آپ کے بھائی آغا نوید اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ کسی بھی ایجنسی کو یہ شک نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے گھر میں مفرور رہنے کا سوچ بھی سکتے ہیں، اس لیے میں ان کو یہاں لایا ہوں اور یہی جگہ ان کے لیے محفوظ ترین ہے۔ تنویر زمان کی بات 100% درست نکلی کہ چودھری اعظم آصف بٹ ارشد عوان کا موسٹ وانٹڈ گروپ کم و بیش 2 ماہ ہمارے گھر رہا، اور ہمارے گھر سے ہی یہ لوگ اپنے مشن یعنی جماعتیوں کو مار پیٹ کرنے جایا کرتے تھے، بلکہ چند ایک موقعوں پر ہم بھائیوں میں سے بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ تنویر زمان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی جذباتی نہ ہوتا، ہر جوکم کا کام کر کے بھی خود نمائی نہ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ لیبیا کے پرخطر مشن پر بلا جھجک تیار ہو گیا، گو کہ قذافی نے پاکستان میں ضیاء حکومت کے خاتمے کے لیے مالی امداد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے سالم بن عامر کو اس کا انچارج بنا کر ایک بنیادی غلطی کر دی تھی۔ سالم بن عامر فطرتی طور پر کوئی چغل خور، متعصب، فتنہ گیر اور اذیت پسند قسم کا بندہ تھا۔ میں نے مسکراہٹ نامی شے اس کے چہرے پر کبھی نہ دیکھی تھی۔ جیسے ہی پاکستانیوں کا کوئی گروپ لیبیا آتا تو یہ بندہ ان کو گریلا تربیت کم اور لیبیا میں نوکری کرنے کی طرف راغب کر دیتا، خاص طور پر لیبیا کی قومی ایئر لائن میں نوکری، اور ہر 6 ماہ بعد یورپ کی مفت ٹکٹ وغیرہ کا لالچ دے کر پاکستان سے اپنے گھروں سے انقلاب لانے کے لیے نکلنے والوں کو نوکری کے چکر میں پھنسا دیتا۔ جن افراد کو لیبیا کے کسی ادارے میں ملازمت نہ مل سکتی تو ان کو لیبیا میں اردو رسالہ جماہیر کی اشاعت کی خود ساختہ ملازمت فراہم کر دیتا۔ یوں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کا سالم بن عامر ناخدا بن گیا تھا۔ جو کوئی سالم کو دیکھ کر زیادہ تعظیم سے اس کو سلام پیش کرتا، اس پر اس قدر زیادہ مہربانی ہو جاتی۔ دوسری طرف سالم بن عامر معمر قذافی کو پاکستانیوں کے بارے میں بہت منفی تاثر یہ دیتا کہ یہ لوگ انقلاب کے لیے نہیں بلکہ پیسہ بنانے آئے ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ضیاء حکومت کے خلاف کوئی تحریک یا انقلاب لا سکیں۔ اس فیرون ذہنیت انسان نے سب سے پہلے عثمان خالد، فرہندہ بخاری، کنیز یوسف، سردار مظہر وغیرہ پر لیبیا کا پیسہ کھانے کا الزام لگایا، ان کے ساتھ آئے لوگوں کو بدظن کیا، قذافی کو غلط رپورٹنگ کرتا رہا، اور اس ہی دوران یہ بندہ کابل میں موجود بھٹو برادران کو فون پہ فون کرتا رہا کہ وہ کابل سے بیس ختم کر کے لیبیا آ جائیں، ہم آپ کو ہر طرح کی سہولتیں کے علاوہ مالی امداد میں بھی اضافہ کریں گے۔ سالم نے بھٹو برادران کو یہ غلط معلومات بھی دیں کہ افغان حکومت ضیاء سے ڈیل کر رہی ہے کہ آپ کے بدلے گلبدین کو حوالے کر دیا جائے۔ اپریل 1982 میں شاہ نواز بھٹو نے مجھے اپنے دفتر بلوایا اور لیبیا اور سالم بن عامر کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ لیبیا میں گریلا تربیت کی کیا سہولتیں ہیں۔ میرا جواب تھا کہ سہولتیں تو ہیں مگر فائرنگ کرنے کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں، کہ لیبیا کے تمام اسلحہ کوت کی چابیاں قذافی کے پاس ہی ہوتی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی گولی باہر نہیں نکل سکتی۔ عام تاثر یہی ہے کہ اس کے باڈی گارڈ کی بندوق میں بھی گولی نہیں ہوتی۔
سالم بن عامر کے بارے میں نے صاف کہہ دیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بندہ کوئی مدودی نظریات کا ہے۔ شاہ نواز نے کہا ممکن ہے کہ ہمیں لیبیا میں بیس مل جائے، کیونکہ سالم بن عامر کا اصرار ہے کہ ہم کابل سے طرابلس منتقل ہو جائیں۔ لیبیا حکومت ہمارے ساتھیوں کو تربیت اور فنڈز فراہم کرے گی، اس کے علاوہ ہمارے قید شدہ ساتھیوں کی سپورٹ کے لیے بھی فنڈ تشکیل دیا جائے گا۔ افغان حکومت نے تو آج تک ہمیں انڈیپینڈنٹ فائرنگ رینج تک نہیں دیا۔ ہم نے قیوم باٹو ٹیپو کو لیبیا بھیجا تھا کہ وہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں، مگر وہ لوگ وہاں جا کر ہمارے خلاف ہی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ وہ سالم کو تنظیم کے اندر کی باتیں بتاتے رہے اور اس کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہے، مگر سالم قیوم بٹ اور ٹیپو کی ساری باتیں ہم کو بتا دیتا تھا، جس پر میں نے کہا سر یہ بندہ قیوم بٹ ٹیپو پر ہاتھ رکھ کر ان کو آپ کے خلاف بولنے پر اکساتا ہوگا تو دوسری طرف ان کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہے، یہ تو صاف بلیک میلنگ ہے بلکہ منافقت ہے۔ بلا شبہ سالم بن عامر ایک انتہائی گھٹیا انسان تھا، جس نے پہلے پی ایل ایم کی بنیاد رکھی، نوٹ کھائے اور بعد میں ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر بھگا دیا۔ تو دوسری طرف فتنہ گیر نے بھٹو برادران کو لیبیا بلوایا، ہائی ہوپس دے کر اپنے جال میں پھنسایا، اور جب الذوالفقار طرابلس منتقل ہو گئی تو سب سے پہلے سالم ٹیپو کو ناصر کیمپ لے آیا۔ سالم نے بھٹو برادران سے یہ طے پایا تھا کہ کابل سے آنے والے کسی بھی رکن کو لیبیا میں پہلے سے موجود کسی سیاسی یا غیر سیاسی بندے سے نہیں ملنے دیا جائے گا، لیکن سالم نے ٹیپو کو کیمپ لا کر خواہ ایک غلط فہمی پیدا کر دی، اور دوسری طرف بھٹو برادران کو خبردار کر دیا کہ لیبیا میں پہلے سے موجود پاکستانی افراد آپ کے یا تنظیم کے خیر خواہ نہیں ہیں اور ٹیپو ان سب کا باغی لیڈر ہے۔ دسمبر 1982 میں جب بھٹو برادران طرابلس آئے تو سالم کی منصوبہ بندی کے برعکس ٹیپو سے ماضی کی تلخیاں ختم کر کے اثر نو دوستی کر لی۔ سالم کا پلان یہ تھا کہ لیبیا میں ٹیپو اور بھٹو برادران کو ایک دوسرے کے مد مقابل کروا دیا جائے، لیکن بھٹو برادران نے بہت ہوشیاری کی اور ٹیپو سے دوستی کی وجہ سے جو سالم کا منصوبہ وقتی طور پر ناکام ہو گیا، یہی وجہ تھی کہ سالم نے دوبارہ سے ٹیپو پر ہاتھ رکھا، اس کو کابل جا کر الذوالفقار کا سربراہ بننے اور اپنا مکمل تعاون پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ اس لیے ٹیپو کابل جانے کے لیے دلی میں مشن کرنے کے بہانے طرابلس سے کابل آیا تھا۔ شنواری کے قتل کے بعد سالم نے ہی ٹیپو کی رہائی کے لیے افغان حکام کو کہا تھا۔ سالم اس قدر مکار اور فتنہ گیر تھا کہ 5 جنوری کو ہم سب نے بھٹو صاحب کی سالگرہ کا ایک جشن رکھا ہوا تھا، اس لیے بھٹو صاحب کی تصاویر اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے ساتھی اختر بیگ نے بڑی محنت سے تیار کر کے لگائے تھے کہ سالم بن عامر نے ہمیں دوران سالگرہ پارٹی کے تمام جھنڈے اور بھٹو صاحب کی تصاویر ہٹانے کا حکم دیا۔ جب ہم نے اس کی وجہ دریافت کی تو سالم نے کہا کہ یہ سبز، سیاہ اور سرخ جھنڈا لیبیا کے عوام دشمنوں کا نشان ہے، اس لیے اس کو فوراً ہٹا دیا جائے۔ ہم نے اس کو بہت تفصیل سے بتایا کہ یہ جھنڈا بھٹو شہید کی پارٹی کا ہے، اس کا لیبیا کی انقلاب دشمنوں سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے باوجود سالم نے ایک بنگالی کو خفیہ طور پر اس پارٹی کی فلم برداری کروا کر کرنل قذافی کو اس شکایت کے ساتھ دکھائی کہ بھٹو برادران کی تنظیم کے لوگ لیبیا کے سبز جھنڈے کی بجائے انقلاب دشمن عناصر کے جھنڈے کو ہی لیبیا کا قومی جھنڈا جانتے ہیں۔ اس طرح دیگر کئی موقعوں پر سالم نے بھٹو خاندان کے آپس میں اختلافات ڈالنے کے لیے ایک منصوبہ بھی بنایا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کو لندن سے طرابلس مدعو کیا جائے، اور جب وہ طرابلس آئی تو کیپٹن سالم بن عامر نے ہوٹل کبیر میں ایک پبلک میٹنگ رکھی اور جس میں سالم
کے منظور نظر پاکستانیوں سے بے نظیر کے لیے ایسے سوالات کروائے گئے کہ وہ کسی طرح سے آل ذوالفقار اور بھٹو برادران کے طریقہ کار کے خلاف کوئی بیان دے۔ اس میٹنگ میں کرنل حبیب، رضا ربانی، اشرف تنویر اور بہت سے پاکستانی موجود تھے کہ کسی نے بے نظیر سے سوال کیا کہ ناصر کیمپ میں آل ذوالفقار کے ممبران بھی رہتے ہیں، آپ پارٹی لیڈر کی حیثیت سے ان لوگوں اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ جس کے جواب میں بے نظیر نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، ممبرز آف آل ذوالفقار آر دا کریم آف آور پارٹی. If our party come in power, AZO member shall be given the status of national heroes. یہ اور بات ہے کہ پارٹی کی حکومت 3 بار آئی مگر ہر بار ہیروز کو 0 کا درجہ ہی دیا گیا۔ کرنل حبیب جو کہ بہت صاف گو انسان تھا نے سوال کیا کہ آپ ان کو ہیروز کا درجہ بعد میں دینا مگر پہلے کیمپ جا کر ان سے مل تو لیں، جس پر بے نظیر نے کہا ہاں کیوں نہیں، بہن اپنے بھائیوں سے ضرور ملے گی۔ شنواری کے قتل کو اس وقت زیادہ وقت نہیں گزرا ہوا تھا اور بے نظیر نے ٹیپو کو ایک بے گناہ انسان کا قاتل قرار دے دیا اور کہا کہ جو کوئی بے گناہ کی جان لیتا ہے اس کا جرم ناقابل معافی ہوتا ہے۔ کیپٹن سالم کا خیال تھا کہ بے نظیر اپنے بیان میں آل ذوالفقار کو مسترد کرے گی اور اس کے بعد بھائیوں اور بہن کا اختلاف عروج پر ہوگا، مگر بے نظیر نے آل ذوالفقار کی حمایت کر کے سالم کے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اگر بے نظیر آل ذوالفقار کے مخلص جانثار کارکنوں کو پارٹی میں پرموٹ کرتی تو یقین کامل ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھٹو خاندان، پیپلز پارٹی اور قوم کو ہی ہوتا، اور آج پارٹی جس زبوں حالی کا شکار ہے ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ نظریاتی لوگوں کے فقدان کا نقصان صرف ایک پارٹی ہی نہیں بلکہ ملک کے لیے بھی مضر ہوتا ہے۔ مرتضی بھٹو جان چکا تھا کہ سالم بن عامر کسی بھی صورت میں ان سے تعاون نہیں کر رہا، جبکہ مرتضی بھٹو کو کرنل قذافی نے ذاتی طور پر ضیاء کے خلاف جدوجہد میں اپنے تعاون کی پیشکش کی ہوئی تھی، اور آل ذوالفقار کو لیبیا میں قذافی کی رضامندی پر ہی لایا گیا تھا۔ سالم کے عدم تعاون کی وجہ سے بھٹو برادران کافی پریشان بھی تھے، جس پر ایک دن تنظیمی ساتھی شیخ اقبال نے میر صاحب کو تجویز دی کہ آپ براہ راست کرنل قذافی سے سالم کی شکایت کریں، جس کے جواب میں مرتضی بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر کرنل قذافی کو سالم کی شکایت کروں تو ممکن ہے انکل قذافی سالم کو عبرت کا نشان بنا دے، معلوم نہیں کہ سالم کی جان پر ہی بن جائے۔ کرنل قذافی کے فیصلے ایکسٹریم ہوتے ہیں، اس لیے I don't want to be part of it۔ اگست 1984 میں ہم لوگ طرابلس سے دمشق آ گئے۔ یہاں مرتضی نے میری ملاقات بین الاقوامی شہرت یافتہ فریڈم فائٹر جیکل دا کارلوس سے بھی کروائی۔ وہ لیبیا میں بھٹو برادران سے ہونے والے ناروا سلوک سے بہت ناخوش تھا۔ بہرحال کارلوس مجھے بڑی گرم جوشی سے ملا اور کہنے لگا تم بالکل لیبیا کے باشندے لگتے ہو، اچھا ہوا تم وہاں سے واپس آ گئے کہ معمر کے سوا وہاں سب کے سب جاہل، ضدی، سست اور وحشی ہیں۔ پھر مرتضی کی طرف توجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں حیران ہوں کہ معمر نے ایک رائٹس فنیٹک ٹائپ بندے کو اتنی اہم پوسٹ کیوں دے دی؟ جب میں لیبیا میں تھا تو سالم کو میرے ساتھ لگایا گیا تھا، جس پر میں نے جالود اور معمر کو صاف کہہ دیا تھا کہ سالم کی بجائے کسی اور موضوع بندے کو میرے ساتھ لگا دو، اور 2 دن بعد سالم کو ہٹا کر دوسرے بندے کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگا دی گئی تھی۔ آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ جس پر مرتضی نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ قذافی کو سالم کی شکایت کروں، بس یہ میری غلطی تھی کہ میں نے سالم کی شکایت نہیں کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سالم کس قدر خطرناک ہے۔ ایک طرف تو ٹیپو و قیوم بٹ پر ہاتھ رکھتا تھا اور ان سے ہمارے خلاف باتیں کرواتا، تو دوسری طرف ہمیں فون کر کے کابل سے لیبیا آنے کا کہتا۔ اس دوران
اور باتوں کے علاوہ کارلوس نے مجھے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا کہ آپ کیا کیپٹن سالم سے متاثر تھے جو اس کے نام پر اپنا کوڈ نام رکھ لیا؟ جس پر میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ نام تو مجھے شاہ نواز نے کابل میں ہی دیا تھا۔ کارلوس نے سوال کیا، آپ 2 بار لیبیا میں سالم بن عامر کے ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے آپ کی پارٹی میں کس وجہ سے گروپنگ کروائی ہوگی؟ جس پر میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سالم بن عامر ایک خوش آمد پسند بندہ ہے، بنگلہ دیش کے کرنل رشید اور کرنل فاروق وغیرہ اس کی حد سے بڑھ کر چمچہ گیری کرتے ہیں، اور سالم ان کو مالی امداد اور ہر طرح کی سہولتوں سے نوازتا ہے۔ کرنل رشید اور کرنل فاروق جب بھی لیبیا آتے ہیں تو ان کے لیے بے شمار تحفے لاتا ہے، کیونکہ بٹو برادران نے اس کی چمچہ گیری نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ کرنل رشید مذہبی جماعت اسلامی کے زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے بھٹو کے بہت بڑے مخالف تھے، اور عین ممکن ہے کہ بنگالیوں کی بھٹو مخالفت کی کچھ چھاپ سالم پر بھی مہر کر گئی ہو۔ اس وجہ سے سالم نے اپنے طور پر بھٹو فرزندوں کی تنظیم کو کمزور کرنے کے لیے گروپنگ کو ہوا دی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سالم بھٹو صاحب یا اس کی اولاد کا دوست نہیں تھا، ایک دائیں بازو کی سطحی فکر والا بندہ تھا، پاکستان میں 77 کی اسلامی تحریک کا بھی حامی تھا، اور اپنے لیکچر میں بھٹو صاحب پر شدید تنقید کیا کرتا تھا کہ بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی میں لیڈرشپ ختم ہو گئی، اور خدا نخواستہ قذافی کو کچھ ہو گیا تو اس کے باوجود لیبیا میں حکومت و کنٹرول ہماری انقلابی کونسل کا ہی ہوگا۔ میں نے بہرحال شاہ نواز کو کابل میں ہی سالم کے بھٹو مخالف جذبات سے آگاہی دے دی تھی۔ الذوالفقار کی ناکامی میں سالم بن عامر کا کردار بہت زیادہ ہے۔ راجہ انور اب اگر مرتضیٰ کی مخالفت میں سالم جیسے اخوان المسلمین کے نظریات کے حامی کو اچھا بنا کر پیش کرے، اور پھر بھی دائیں بازو کا سوشلسٹ ترقی پسند رہنما کلوائے، تو پھر پرانے انقلابیوں کے اس دعوت میں صداقت نظر آتی ہے کہ بقول ان کے کہ راجہ انور ایوب خان کے دور میں ایک ترقی پسند کے طور پر ایجنسیوں نے پاکستان میں اپنی مخبری کے لیے پلانٹ کیا ہوا تھا، جو بعد میں کابل آ کر پاکستان میں مسلح جدوجہد کو سبوتاج کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔